बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लिबरलिज्म आज की एक गालिब आइडियोलॉजी है। यानी इसका जन्म 19वीं सदी में हुआ और सबसे पहले इसने अक़वाम मगरिब को मुसख्खर किया और उसके बाद जो है पिछली सदी में यानी 19वीं सदी में बेसिकली इसका मगरिब में गलबा हुआ और 20 पिछली सदी में जाकर फाशिज्म से और सोशलिज्म से मतलब ये आइडियोलॉजी जो है एक तरह से टकराई। फाशिज्म को इसने शिकस्त दी दूसरी जंग अजीम के बाद और उसके बाद फिर सोशलिज्म और लिबरलिज्म का आपस में एक तरह से मुआरका शुरू हुआ और दीवार बर्लिन के इन्हदाम और सोवियत यूनियन की मतलब इन्हदाम के बाद लिबरलिज्म जो है तकरीबन इस वक्त पूरी दुनिया में एक गालिब आइडियोलॉजी है। और वो मगरब के जो इस वक्त इंसानी हुकूक के एतबार से और मुआशी खुशहाली के एतबार से इस वक्त एक मॉडल की हैसियत रखता है पूरी दुनिया में। इकोनॉमिक प्लानिंग हो, सोशल प्लानिंग हो या फिर जो है मतलब पॉलिटिकल प्लानिंग हो। मैं लफ्ज़ प्लानिंग जो है वो उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं। पाकिस्तान में जो लिबरलिज्म का मुकदमा है वो थोड़ा अजीब है। पाकिस्तान का आइन जो है उसमें चंद इलिबरल खामियां मौजूद हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान एक जो है एक उसका आइन लिबरलिज्म से इंस्पायर्ड है। पाकिस्तान का आइन बुनियादी इंसानी हुकूक की ज़मानत देता है। इसी तरह बगैर किसी मजहबी और नस्ली तफरीक के पाकिस्तान में जो है शहरियत की मसावत जो है आइनी तौर पर कायम है। और इसी तरह जो जमहूरियत का तस्वर है वो भी बुनियादी तौर पर लिबरलिज्म से इंस्पायर्ड है और पाकिस्तान का आइन जो है जमहूरियत को पाकिस्तान का सियासी निज़ाम करार देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो है वो लिबरलिज्म को पसंद नहीं करती और पाकिस्तान में लिबरल फाशिज्म की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जाती है और उन लोगों की तरफ से कि जो अपने आप को बज़ाहिर लिबरल कहलवाना भी पसंद करते हैं। कुछ लोग हैं कि जो अपने आप को लिबरल कहलवाना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है लिबरलिज्म से मुतालिक वो क्लियर नहीं है। तो ये जो सारे चीज़ें हैं कि पूरी दुनिया में लिबरलिज्म एक गालिब आइडियोलॉजी है, लेकिन पाकिस्तान में जो रियासती तौर पर भी इसको पसंद नहीं किया जाता। हालाँकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो है हुकूमती सतह पर फॉरेन एड जो है वो लिबरल कंट्रीज़ से, वेस्टर्न कंट्रीज़ से लेता है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद लिबरलिज्म को पसंद नहीं करती, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि वो किसी लिबरल मुल्क में जाकर रिहाइश अख्तियार करें, सुकूनत अख्तियार करें। तो आज का जो कि ये जो नशिस्त है वो इस मौजू पर रखी गई है कि हम सबसे पहले ये समझें कि लिबरलिज्म से क्या मुराद है और लिबरलिज्म की क्या तशरीह है और लिबरलिज्म क्या पाकिस्तान से रेलिवेंट है कि नहीं है, या ये बुनियादी तौर पर एक फॉरेन आइडियोलॉजी है और उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। तो इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने अपने 2 मेहमानों को जो है दावत दी है। सबसे पहले जो मेरे मेहमान हैं डॉक्टर साजिद अली साहब, साबिक चेयरमैन शोबा फ़लसफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, और दूसरे मेरे मेहमान हैं डॉक्टर शफ़ीक साहब और ये सदर शोबा तारीख़ बहाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी हैं। तो मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो डॉक्टर साजिद अली से है कि सर ये बताएँ कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में लिबरलिज़्म की कोई मुतय्यन तारीफ़ भी नहीं मौजूद और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं कि जो लिबरल्स को गालियाँ देते हैं और बहुत सारे लोग मौजूद हैं कि जो अपने आप को लिबरल्स कहलवाना भी पसंद करते हैं। लेकिन जब उनसे कहा जाए कि बुनियादी तौर पर लिबरलिज़्म क्या है, तो एक कन्फ्यूज़ डेफ़िनेशन हमें मिलती है। तो मैं आपसे दरख़्वास्त करूँगा कि आप इस डेफ़िनेशन को ज़रा वाज़ेह करें कि ये बुनियादी तौर पर क्या है? लिबरलिज़्म बुनियादी तौर पर क्या है? ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में शरीक होने का, आपने दावत दी, मौका दिया। देखिए, बात यह है कि तसव्वुरात जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो एक मुआशरों में उनके तारीख़ी सक़ाफ़ती पस मंज़र के साथ होते हैं। हमारा मुआशरा एक अजीब-ओ-ग़रीब कन्फ्यूजन का शिकार है। बुनियादी तौर पर हमारी जितनी सक़ाफ़त है, जितना हमारा कल्चर है, वो एक ज़रई मुआशरे का अभी तक कल्चर है और ज़रई मुआशरा जिसमें बुनियादी तौर पे जो स्टेटस का मुआशरा होता है,
یعنی معاشرے میں ایک درجہ بندی ہوتی ہے کہ حکمران طبقہ ہے، اشرافیہ ہے، ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے، نیچے ایک پروڈیوسر کلاس ہے. تو ہر ایک کا زندگی میں مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اس کی پیدائش سے متعین ہوتا ہے. یعنی جو کسان کے گھر پیدا ہوا ہے اس نے کسان ہی رہنا ہے، لیکن کچھ چیزیں اس میں بدل رہی ہیں. ظاہر ہے مغربی اثرات کے نتیجے میں کچھ صنعتی چیزوں کے آنے میں معاشرے میں تبدیلیاں آ رہی، لیکن وہ تبدیلیاں فکری سطح پر کم ہیں، بس زبردستی کا ایک سیلاب جو ہے نا وہ آ رہا ہے. تو کچھ چیزیں فیشن کے طور پہ اختیار کر لی جاتی ہیں. مثلا لبرلزم کا لفظ ہی جو ہے، میرا خیال ہے کہ آپ نے آئیڈیالوجی کہا ہے، مجھے آئیڈیالوجی کے لفظ سے اختلاف ہوگا کہ لبرلزم کوئی آئیڈیالوجی نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے مغربی معاشرے میں بالخصوص برطانیہ، وہاں یہ ہوا ہے کہ ایک معاشرتی ارتقاء ہوا ہے. اس میں دو چیزیں ان کے معاشرے میں بنیادی رہی. یعنی ایک یہ کہ فرد کی آزادی، اس کا دائرہ کیا ہے، اور دوسرا ایک بنیادی تصور یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کو قانون کے تابع ہونا چاہیے. یعنی قانون جو ہے وہ حکومت سے بالا تر ہے. لیکن مشرقی معاشروں میں اگرچہ لوگ اس کو مطلب اصطلاح کو استعمال کرنا اتنا پسند نہیں کریں گے، شاید بہت جنرلی استعمال نہ بھی کی جا سکتی ہو، وہ جو اورینٹل ڈیسپوٹزم کہا جاتا ہے، کہ مشرقی معاشروں کا ایشیا میں زیادہ مسئلہ یہ رہا ہے کہ بہت طویل عرصے تک یہاں ظاہر سلطنتوں کا دور دورہ رہا. تو وہاں ایک بادشاہ کا جو مرضی ہے اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ جو ہے وہ حکم کا درجہ رکھتا ہے. حکم قانون بادشاہ کے تابع ہے، بادشاہ کسی قانون کے تابع نہیں ہے. لیکن برطانیہ میں یہ ہوا ہے کہ میگنا کارٹا سے لے کر ان کی جو جدوجہد شروع ہوئی اس میں، اور بالآخر جو گلوریس ریولوشن کے نتیجے میں کچھ چیزیں وہاں طے کہ بادشاہ جو ہے وہ بھی حکومت جو ہے قانون کے تابع ہے، قانون بالا تر چیز ہے. تو یہ ایک بنیادی اور فرد کے اختیار اور قانون کا بھی جہاں تک تعلق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے عمومی قوانین جو کسی فرد کے بلکہ تمام افراد کے رولز آف کنڈکٹ کو گورن کرتے ہیں. یعنی ایک عمومی یہ نہیں ہے. جو آزادی کا مطلب ہے وہ بنیادی طور پہ وہی ہے جس کو وہاں پہ جبر سے آزادی، یعنی جس کو آزایا برلن نے نیگیٹو لبرٹی، نیگیٹو فریڈم کی اصطلاح استعمال کی. مراد یہ ہے کہ ایک فرد جو ہے، آپ کچھ معاشرے میں ضوابط قانون طے کرتے ہیں کہ آپ ان کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، لیکن ان ضابطوں کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلہ کرنے کا، زندگی گزارنے کا اختیار حاصل ہے. اور ٹھیک ہے. دوسرے یہ یہ شخصی کہ آزادی کی بھی قانون یہ جو ہے، ڈیفینیشن کہی جاتی جی، تھی. یہ کہ شخصی آزادی قانون کی جتنا ڈیفینیشن بھی یہی ہوتی عمومی تھی. ہوگا. ٹھیک جی ہے. میں سمجھا نہیں آپ کی بات، میری آواز نہیں آئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ جی انسان جو ہے وہ آزاد ہے لیکن وہ قانون کے تحت رہے گا، جی تو یہ ہم شخصی آزادی کی ڈیفینیشن بھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی چوائسز میں آزاد ہیں لیکن آپ رہیں گے قانون کے تحت ہی. جی ظاہر ہے کہ انسانی معاشرہ جو ہے، یعنی یہ کوئی جنگل میں کوئی اکیلا فرد نہیں رہ رہا. ٹھیک ہے. جب انسان معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرنا ہے. اس میں آپ کو ایسے قوانین، ضوابط درکار ہوتے ہیں تاکہ آپ دوسرے کی حق تلفی نہ کریں. آپ اپنا ایک دائرہ ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے. تو اس ٹھیک ہے. وجہ سے اس میں یہ ایک بنیادی تصور ہے کہ فرد بنیادی چیز ہے، افراد مل کر معاشرہ بناتے ہیں، درست. اور ریاست جو ہے وہ بھی معاشرے کے تابع ہے، معاشرے کا ایک آرگن ہے. درست ہے. ریاست معاشرے سے بالا تر چیز نہیں ہے.
یہ کچھ بنیادی تصورات ہیں جن اس لیے جو بھی حکومت بھی ہو وہ بھی ضوابط کے، حکومت کا اختیار بھی جو ہے وہ ضوابط کا پابند ہوگا. کسی کے پاس آربیٹری اختیار نہیں ہے. اس لیے یہاں پر ایک اور مسئلہ جو ہے وہ جمہوریت اور لبرلزم کے درمیان بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے. ٹھیک. اچھا ساجد صاحب، اس سوال کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. فی الحال جو ہم نے اس کی ڈیفینیشن پہ پہنچے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ شخصی آزادی کا تصور ہے. دوسرا، شخصی آزادی جو ہے لامحدود ہے، لیکن وہ قانون کے تحت کام کرے گی کیونکہ اس سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے. تیسری چیز یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ مطلب سوسائٹی پر بالا تر نہیں ہے بلکہ سوسائٹی کا ہی ایک حصہ ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بھی قانون کی پابند ہوگی، نہ کہ حکومت جو ہے وہ کہ بھی قانون ساز ہونے کا فائدہ اٹھائے اور اپنے آپ کو قانون پر بالا تر سمجھے. تو یہی 4 بنیادی نکات ہیں جو آپ نے فرمائے. جی. اچھا، اگلا سوال جو ہے میں ڈاکٹر شفیق کی طرف جاؤں گا، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر ہم لبرلزم کو تاریخی حوالوں سے دیکھیں تو ہمیں نا، جیسا کہ ساجد صاحب نے بتایا کہ ایک پورا پروسیس ملتا ہے. اور لبرلزم جو ہے ویسٹ میں وہ باقاعدہ طور پر ایسے نہیں ہے کہ کسی نے کوئی آئیڈیاز بنائے اور سوسائٹی میں دی اور سوسائٹی نے اڈاپٹ کر لیا، بلکہ ایک ایوولوشن کے تحت آئے ہیں، ایک مسلسل سفر کرتے ہوئے آئے ہیں. تو یہ جو ایوولوشن ہے، یہ جو ہسٹوریکل پروسیس ہے جو ویسٹ میں جو برپا ہوا اور اس کے بعد لبرلزم وہاں وجود میں آیا، تو آپ اس ہسٹوریکل پروسیس کو مختصراً کیسے بیان کرنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ ذیشان، اور بہت شکریہ ساجد صاحب. بہت ایک پاکستان میں خاص طور پر لبرلزم ایک کنٹروورسی کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے. میرا موقف یہ ہے کہ اگر ہم انسانی معاشروں کا ارتقا دیکھیں تو انسانی معاشروں میں آزادی کا جو تصور ہے یہ ایک اضافی اصطلاح کے طور پر سامنے آیا ہے. بنیادی طور پر جو انسانی معاشروں میں جبلی طور پر جو جذبہ شامل ہے وہ کوآرڈینیشن کا ہے، کوآپریشن کا ہے، رواداری کا ہے، باہمی احساس کا، ربط کا، رواداری کا اور مصلحت پسندی کا جذبہ انسانی معاشرے کی بنیادوں میں شامل ہے. لہذا ان جذبات سے آگے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جبر کے، استبداد کے، ظلم کے، استحصال کے. تو بنیادی طور پر جب ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو اس میں جبلی طور پر کوآپریشن، کوآرڈینیشن اور میوچل کنسنٹ وہ شامل ہے، اور اس کی موجودگی میں دوسرے مسائل کی یا دوسرے اصلاحات کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جب جبر اور استبداد کے اور استحصال کے نظام آتے ہیں تو ان کے مقابلے کے لیے پھر آزادیوں کا تصور نمایاں ہوتا ہے. تو اس سینس میں پوری انسانی تاریخ میں ایک سینس موجود ہمیں نظر آتی ہے کہ جبر اور استحصال کے مقابلے میں انسانی آزادیوں کے لیے جدوجہد کرنے کی. اگر ہم قدیم معاشروں کو دیکھیں تو اس میں ان معاشروں میں جو سپر نیچرل ایلیمنٹس ہیں ان کے مقابلے میں انسان کو ثابت کرنے کی، انسان کی صلاحیت کی اہمیت کی جدوجہد نظر آتی ہے. یونانی معاشروں میں جب دیوتاؤں کو انسانی لباس پہنایا گیا تو یہ اس دور کا ایک لبرلزم تھا کہ جہاں انسان کو بنیادی حیثیت دی جا رہی تھی. اسی طرح جب ہم بدھزم کی بات کرتے ہیں یا چائنیز معاشرے کی بات کرتے ہیں تو وہاں جو گاڈ لیس سوسائٹی کا کنسیپٹ آیا تو وہ بھی اس ماورائی نظام سے ہٹ کر ایک انسانی مرکزیت کے تصور کے ساتھ معاشرے کو سمجھنے کی خواہش موجود تھی. ان معاشروں کے ساتھ جو سب سے بڑا اچیومنٹ تھی انسانوں کی وہ یہ تھی کہ انسان کی مرکزیت کا تصور سامنے آنے لگا. ٹھیک ہے. اس مرکزیت میں پھر بھی ایک ایلیمنٹ شامل رہا اور وہ ایلیمنٹ تھا سپر نیچرل ہیومن بینگ کا
सुपरमैन का, मजहबी पुरोहितों का, पंडितों का, और इसी तरह से हीरोज का, जी जो आम इंसानों से ज्यादा ताकतवर थे जी। और डॉक्टर साहब, इक्वालिटी का मैं सिस्टम रिक्वेस्ट था। करूंगा कि टाइम की किल्लत की वजह से जरा प्रिसाइजली हम वेस्ट की तरफ आए और उसको हाँ, जरा एक्सप्लेन तो करें। जी वेस्ट में जो बुनियादी तौर पर बड़ी शिफ्ट आई है, वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन के करीब करीब आती हमें नजर आती है, ठीक है। जब इंसानी मुआशरों में इस बात से बहस होने लगी कि इल्म की बुनियाद क्या है, और इल्म की बुनियाद इंसानी अकल जब ठहरी, तो 17वीं और 18वीं सदी का सबसे बड़ा फोकस इस बात पे है कि इंसान का जहन कैसे काम करता है, मसलन फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और फंक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड, इस तरह के मौजूआत सबसे ज्यादा अहम बने। और इन्हीं के साथ ही इनलाइटनमेंट का तस्वुर भी हमारे जहन में सामने आता है। इनलाइटनमेंट ने एक ऐसी आज़ादी दी जिसमें मैथोलॉजी भी शामिल थी। लिहाजा वहां पे जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था वो ये था कि मैथोलॉजी को और इंसानी रैशनैलिटी को कैसे अलग-अलग किया जाए। तो लिबरलिज्म बुनियादी तौर पर इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आता नजर आता है। ठीक है। इस कॉन्फ्लिक्ट से यानी हम, बाहर आने में जो सबसे जी पहला एलिमेंट है वो यूटिलिटेरियनिज्म का हमें नजर आता है। ठीक तो है। जो मसलन रॉबर्टसन ने इस्तेमाल किया लिबरलिज्म की इस्तेलाह, या एडम स्मिथ ने इस्तेमाल की, या उसके बाद जो सबसे ज्यादा नुमाया हमें नजर आता है J.S. मिल नजर आता है, जिसकी किताब ऑन लिबर्टी है। तो जी ये 3 मुख्तलिफ पैराडाइम्स हैं, नॉलेज की, इकोनॉमी की और पॉलिटिक्स की। जी हाँ तो जी हाँ। इनमें जो लिबरलिज्म की इस्तेलाह इस्तेमाल हुई वो बुनियादी तौर पर 2 हवालों से। पहला हवाला ये कि इंसान की मरकजियत, दूसरा हवाला ये कि इंसान की इक्वालिटी, तमाम इंसान बराबर हैं, और तीसरा हवाला इससे भी ज्यादा अहम था कि जो मुक़्तदिर तबकात हैं उनको पाबंद किया जाए कुछ ऐसे कवानीन का जो इंसानों की मंशा का इजहार करें, जी हाँ जिसको हमने आजकल के दौर में डेमोक्रेसी की शक्ल में जी हाँ अपने जी पासों में जी मौजूद पाया। जी तो जी ये बुनियादी तौर पर ये हवाले हमें नजर आते हैं इंतकाल। जी जी। वैसे डॉक्टर साहब, इस पूरे इर्तिकाई सफर को अगर मैं मुख्तसरन बयान करूं तो ऐसे हो सकता है कि सबसे पहले इंसानी जहन को आज़ाद किया गया, और उसके बाद जो है जब इंसानी जहन ने इर्तिकाई सफ़र किया, मिसाल के तौर पर इंसानी जहन को इस तरह से मतलब आज़ाद किया गया कि इंसान जो है अपनी हवास से और अपने दुनियावी इल्म से इस दुनिया को समझ सकता है। तो उसके बाद फिर इंसान ने फिर मतलब ह्यूमन राइट्स का तस्वर डिस्कवर किया, इंसानी आज़ादियों का तस्वर, ख़ास तौर पर लॉक और हॉब्स की जो हम बहस देखते हैं तो उसके अंदर हमें यही मिलता है कि जो पूरा सोशल और इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें मरकज़ियत इंसान है और इंसान की आज़ादियाँ हैं। और उसके बाद जो है फिर हमें मॉडर्निज़्म के अंदर एंटी मॉडर्निस्ट मिलते हैं, और फिर मॉडर्निज़्म के अंदर लिबरलिज़्म, सोशलिज़्म और फाशिज़्म मिलता है, और फिर इनकी अलग-अलग से इंटरप्रिटेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले इंसानी फ़िक्र को आज़ाद किया गया, और उसके बाद फिर हम सियासत, मईशत और सकाफ़त की तरफ आए, और फिर लिबरलिज़्म और बाकी इज़्म मतलब डिस्कवर किए गए। ये किसी हद तक ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पहले सियासी आना चाहिए। अच्छा, पहले सियासी आना सियासी चाहिए। आज़ादी का सवाल सबसे पहला था, ठीक है। क्योंकि अगर हम कदीम जो ट्रेडिशनल लिबरलिज्म था उसको हम देखें तो वो डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप पे खड़ा था, पैगंबरियत पे खड़ा था, जिसमें और सुपर नेचुरल हीरोज पे खड़ा था। तो ठीक है। सबसे पहले उससे बाहर आने की ख्वाहिश थी। ठीक है। तो जब ठीक। उससे बाहर आए तो फिर मुआशी और जो अकली इस्तदलाल है जी वो हाँ डोमिनेट होने लगे। जी हाँ जी हाँ। मेरा अगला सवाल डॉक्टर साजिद साहब से है कि सर, आपने कहा कि लिबरलिज्म आइडियोलॉजी नहीं है, तो फिर ये क्या है बुनियादी तौर पर? इसका मुख्तसर मुख्तसर जवाब दीजिएगा, फिर हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे। देखिए, अंग्रेजी जुबान में आपको पता है कि आइडियोलॉजी का लफ्ज़ जो है ये को अच्छे मानों में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसके नेगेटिव मीनिंग होते ठीक हैं। है। यानी बगैर दलील के किसी बात को माने, यानी आइडियोलॉजी असल में एक वो मजहब के लिए मजहबी सोच के मुकाबले में एक सेकुलर लफ्ज़ है, गैर माने वही है उसके।
اچھا لبرلزم دیکھیے جیسا کہ ابھی ڈاکٹر شفیق صاحب نے کہا ہے کہ اس کی سٹیجز ہیں، یعنی ٹھیک ہے رینیسانس کے آخر پر ایک کاؤنٹ، کیا نام تھا اس کا، میرانڈولا، اس نے ایک تصور دیا تھا انسان کی آزادی کا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی بنی بنائی فطرت پر پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو اپنے آپ کو خود بنانا ہے، اپنی تقدیر خود منتخب کرنی ہے، اس نے اپنا لائحہ عمل خود اختیار کرنا ہے۔ یہ تصور پھر علم کی آزادی، دیکھیے وہاں علم اور اتھارٹی کا جھگڑا پیدا ہوا، یعنی چرچ میں یہ تھا کہ علم وہ ہے جس کی چرچ تصدیق کرے گا، اس لیے رومن کیتھولک چرچ کی تصدیق کے بغیر کوئی کتاب ان کے سرٹیفکیٹ جاری کیے بغیر شائع نہیں ہو سکتی تھی کہ اس میں کوئی چیز جو ہے مذہب کے یا روایت کے خلاف نہیں۔ لیکن پھر گیلیلیو وغیرہ نے کہ بھی جو خارجی کائنات کا معاملہ ہے، طبیعیات کے معاملات ہیں، طب کے معاملات ہیں، ان میں بائبل جو ہے وہ اتھارٹی نہیں ہے۔ یہ بات مسلمان طبیبوں نے بھی کئی کو کہنا پڑا کہ جب ایک چیز تجربے سے ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے نہیں، مثلا ہمارے ہاں بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ چھوت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب ایک طبیب لسان الدین خطیب اس نے کہا بھی جب ایک چیز تجربے سے ثابت ہو جائے گی کہ چھوت ہوتی ہے، بیماری لگتی ہے، تو اس لیے اس کے مقابلے پہ ہم کسی روایت کو تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نہیں، ایسے معاملے میں روایت جو ہے وہ اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اصل میں جھگڑا یہی تھا جب علم اتھارٹی، یعنی اب کیا ہے، کوئی چیز اگر جس کو ہم صداقت کہتے ہیں، وہ صداقت اس وجہ سے صداقت نہیں ہے کہ کوئی اسے مانتا ہے، یعنی 2+2 اگر 4 ہوتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی انسان اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو سرٹیفکیٹ کرتے ہیں، پھر 2+2 4 ہوتے ہیں۔ وہ انسان کے ماننے سے آزادانہ انڈیپینڈنٹ ایک حقیقت ہے، اپنی جگہ رہے گی۔ اگر کل کو اس دنیا سے سارے انسان ختم ہو جائے تو اس حقیقت نے ختم نہیں ہونا، اس نے باقی رہنا ہے۔ یہ ایک تصور تھا کہ صداقت جو ہے وہ تصدیق سے، فرد کی تصدیق سے بالا تر چیز۔ یہی چیز آگے بڑھ کر پھر جس طرح ابھی ڈاکٹر شفیق صاحب نے کہا، کانٹ نے جو تصور دیا کہ انسان جو ہے ترقی کرتے کرتے اس سٹیج پر آ چکا ہے کہ وہ اپنے ذرائع، یعنی عقل، حواس جو بھی اس کے پاس ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے علم حاصل کر سکتا ہے۔ اس علم حاصل کرنے کے میں اسے کسی خارجی مدد یا رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اس لیے یہاں جو بھی چیز ہے، جو بھی ہوگا تصور، اس کو ہم عقل کی کسوٹی پر پرکھیں گے۔ اگر کوئی شخص ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے، تو مجھے پہلے یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ خدا کا حکم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، یعنی وہ جس حکم کو بتایا جا رہا ہے وہ خدا کے بتائے ہوئے کسی اور حکم کو کنٹراڈکٹ تو نہیں کر رہا، اس کے خلاف تو نہیں جا رہا۔ تو اس لیے جب کیونکہ ذمہ داری انسان کی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے کانٹ نے جو انسان کا تصور دیا تھا کہ ہر انسان بجائے خود ایک مقصد ہے، کسی انسان کو کسی مقصد کے حصول کی خاطر ایک ذریعے کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے سب پاس چیزیں ٹائم کی مل کمی کر ہے، جو ہے ہاں جی، ان سب چیزوں نے مل کر انسان کا ایک تصور بنایا، اس کے رائٹس کا تصور آیا، تو اس کے رائٹس بالکل بنیادی چیز۔ اس لیے کوئی قانون جو ہے، کوئی لیجسلیشن جو ہے، وہ ان رائٹس کو وائلیٹ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے، جہاں آ کے میں نے ابھی آپ سے پہلے کہا نا کہ جمہوریت کے ساتھ ایک لبرلزم کا کانفلکٹ آ جاتا ہے، کہ جمہوریت میں عام طور پر جو مراد لیا جاتا ہے کہ جو لیجسلیٹو باڈی ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی ایسی کسی لیجسلیٹو باڈی کے پاس ایسا اختیار نہیں ہو سکتا جو بنیادی انسانی حقوق کے منافی، یعنی وہ امتیازی قانون کسی کو بنانے کا اختیار نہیں ہے۔
انسان کے مذہب، عقیدے، رنگ، نسل، جنس، یہ سارے مطلب لبرلزم میں ان سب جو امتیازات جو ہیں ان کی نفی کی جاتی ہے انسان بحیثیت انسان، جی ہاں، جی ہاں۔ اس کا اور کوئی ہم نہیں کہہ سکتے کوئی ہیں، جی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بنیادی تصور ہے وہ انسان شخصی آزادیوں کا ہے، انسان کی مطلب اس حق پر ہے کہ وہ آزادانہ اپنا انتخاب کر سکتا ہے، چوائسیز کر سکتا ہے، اور کوئی بھی جی لیجسلیشن، کوئی بھی قانون، کوئی بھی مقننہ اس حق سے اسے محروم نہیں کر سکتے۔ تو بالکل سر یہ جو ہم نے بنیادی باتیں ڈسکس کی لبرلزم کی، میری ذاتی رائے میں تو یہ تو ایک یونیورسل ہیں، یعنی کسی بھی ایک قوم، کسی بھی ایک جغرافیے تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پاکستان کے اندر ایک تصور یہ ہے کہ لبرلزم ایک مغربی تصور ہے، اور اس کا ہماری سوسائٹی سے کوئی بھی تعلق نہیں، ہماری اقدار ڈیفرنٹ ہے، ہماری سوسائٹی مختلف ہے، اور شخصی آزادیوں کا تصور بنیادی طور پر ایک بے مہار قسم کی آزادیاں ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں یہ جو کانسیپٹ موجود ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے، اور کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر لبرلزم کا ہماری سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں، یہ اجنبی ہے یہاں اور ہمارے اقدار مختلف ہیں؟ دیکھیے ہمارا معاشرہ، میں نے کہا نا کہ روایتی معاشرے میں مذہب کا جو تصور دیا جاتا، ابتدا میں مذہب نے جو مرضی تصورات دیے، تاریخی طور پہ یہ حقیقت ہے کہ ہر مذہب پر اس وہاں کا جو کلچر ہے وہ غالب آ جاتا رہا ہے۔ یعنی آپ مذاہب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب وہ مذہب شروع ہوتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو اس معاشرے میں رائج مذہب ہوتا ہے اس کے خلاف ایک احتجاج کے طور پر شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ پرانے تصورات جو ہوتے ہیں وہ سارے غالب آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے انسانی حقوق کا ہمارا تصور جو ہے وہ بہرحال پرانا معاشرہ جو تھا اس میں امتیازات موجود تھے، ہم ان سے صرف نظر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ اس وقت کے لحاظ سے مطلب 13 صدیاں پہلے یا 14 صدیاں پہلے وہ واقعی تصورات جو ہیں شاید اس وقت کے حساب سے بہت پروگریسو، لیکن ایک چیز ماننے کی ہے جو میرا خیال ہے مذہبی لوگوں کے لیے بہت مشکل تصور، وہ ہر قسم کی ترقی مان لیں گے، لیکن ایک بات ان کے لیے ماننا مشکل ہوتی ہے کہ انسان اخلاقی لحاظ سے بھی انسانی معاشرے جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں۔ یہ اخلاقی ترقی کا جو تصور ہے یہ ذرا مذہبی کیونکہ ان کا جو بہترین دور ہوتا ہے وہ ماضی میں ہوتا ہے، گولڈن ایج جو ہے وہ ماضی میں کسی وقت ہوتی ہے، اور عام طور پہ اس ماضی کی طرف لوٹنے کی باتیں کی جاتی ہیں جو کہ ظاہر ہے ممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ ایک بڑا بنیادی سا کانفلکٹ ہے کہ ہم فرد کو اس انتخاب کی آزادی دینے کو تیار نہیں۔ اس لیے ہمارا تصور یہ ہے کہ جو ٹاپ ڈاؤن جس کو سوشل انجینئرنگ کہتے ہیں کہ بھی اوپر ایک کمانڈ اتھارٹی، اوپر سے ایک حکم جاری ہو، باقی لوگ اس کی پیروی کریں۔ تو ہمارا تصور ابھی تک اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ کانفلکٹ ہے کہ ہم کچھ، اس لیے ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ جو لوگ جدید تعلیم بھی پاتے ہیں، جدید تعلیم کیا بلکہ جدید انتہائی ترقی یافتہ یونیورسٹیوں کی بہترین یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے کر آتے ہیں، لیکن جو ہی وہ اپنے معاشرے میں آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھی یہ جیسے گئے تھے ویسے کے ویسے ہی اب بھی ہیں۔ ان میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا وہ ثقافتی تصورات جو ہیں ان میں فرق نہیں آتا۔ تو لبرل ہمارے یہاں پھر لبرل کا مطلب ہی وہ لے لیا گیا ہے کہ جو اخلاقی طور پہ ایک اخلاقی پابندیوں سے آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس میں کچھ لوگوں نے خود کو لبرل کہہ کے لبرلزم کو بدنام بھی کیا، کیونکہ ان کے نزدیک لبرل جو ہے وہ کچھ آئیڈیاز کا نام نہیں ہے بلکہ ایک خاص طرز کی زندگی گزارنے کا نام، ٹھیک ہے نہیں؟ تو وہ چیزیں معاشروں کے ساتھ سے ایک لیکن اب دنیا میں پرابلم یہ ہے کہ وہ سارا سفر اس طرح سے طے نہیں ہوتا۔
دنیا بہت اوپن ہو گئی ہے، میڈیا آ گیا ہے، ہر قسم کی چیزیں آ گئی ہیں، لیکن انسانی معاشروں میں کچھ چیزیں جو ہیں جو لبرلزم میں جواب عام طور پہ نہیں ملتا، وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں آپ نے لوگوں کو بہرحال کچھ خاص طریقے سے تعلیم دینی ہے. جب کوئی اچھا ڈاکٹر معاشرہ صاحب، ہمارے پاس جب تک ایک ٹائم جی 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 ہاں جی جی آپ مکمل کر لیں، ہمارے پاس ٹائم کی نہیں کمی ہے تو آپ مطلب مکمل میرا کر لیں کہنے کا مختصر. مقصد یہ ہے کہ ان تصورات کے ماننے والے ایک خاصی بڑی تعداد میں جب تک کسی معاشرے میں نہیں ہوں، ان جی ہاں تصورات کی کامیابی کی ضمانت دینا بڑا مشکل کام ہے. جی ہاں جی ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں تو تو اس لیے مختصراً کچھ ڈاکٹر صاحب، چیزیں جی مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مغربی اداروں میں جا کر پڑھنا پسند کرتی ہے اور واپس بھی آتی ہے، لیکن اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان میں اکثریت وہ چاہے گی کہ وہ مغربی ممالک میں جائیں اور وہاں سیٹل ہو جائیں، لیکن وہ مغربی ممالک میں جو نظام موجود ہے کہ جو ان مغربی ممالک کی ترقی کا بنیادی سبب ہے تو اس کو قبول کرنے سے وہ مطلب مانے ہیں. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں لبرلزم کی ڈیفینیشنز پر بھی مطلب جو ہے مسائل موجود ہیں اور یہ ساری چیزیں. اور بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں ریلیونس کے طور پر تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی انسان رہتے ہیں اور انسانوں کے بھی وہی رائٹس ہیں کہ جو مغرب میں رہنے والے انسانوں کے ہیں. تو یہ تو لبرل تصورات تو یونیورسل ہونے چاہیے. اچھا میرا اگلا جو سوال ہے وہ ڈاکٹر شفیق صاحب سے ہے کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں اب پاکستان کی 70 سال کی تاریخ ہے اور اس میں سیاسی تحریکیں بھی جو ہیں موجود رہی ہیں اور بڑی بڑی شخصیات بھی ہیں کہ جنہوں نے علمی فکری کام کیا اور سیاسی مطلب طور پر بھی متحرک رہے. تو آپ کو اس پورے 70 سال کے دوران کوئی ایسی تحریک ملتی ہے کہ جو لبرلزم سے بنیادی طور پر انسپائرڈ ہو، یا کوئی ایسی شخصیت ملتی ہے کہ جس نے پاکستان میں لبرلزم کے فروغ کے لیے کام کیا ہو؟ دیکھیں ذیشان، میں نے پہلے بھی بات کی کہ یہ معاشرے کا بنیادی جز ہے جس کی ہم بات کریں لبرلزم کی شکل میں. معاشرے کی ساخت ہی اسی پہ کھڑی ہے، ادروائز معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا. میں جب ہسٹری کے طالب علم کے طور پہ دیکھتا ہوں اور ہسٹوریسزم کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہسٹوریسزم کا جو اینڈ اچیومنٹ ہے وہ لبرٹی ہے. ہیگل ہے، کروشے ہے اور لوگ ہیں، مذہبی لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ دنیا کے مظالم سے آزادی مل جائے گی آخرت میں. موٹو جی ہاں ڈفرینٹ ہے لیکن وہ جی ہاں تصور کہیں نہ کہیں وہ کام کر رہا ہوتا ہے. پاکستان بلکہ ساری تیسری دنیا ہمیں مسلسل اسٹرگل کا شکار نظر آتی ہے کہ ہم ایک ظلم، جبر، استحصال اور ڈکٹیٹرشپ اور جاگیرداری ان کے خلاف اسٹرگل کر رہے ہیں اور ڈھیر سارے لوگ ہمیں نظر آئیں گے. کچھ لوگ جو ہے وہ لیکن جو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں نے کہیں پہ بات بھی کی تھی کہ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو لبرلز ہیں وہ انٹرسٹ گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک معاملے میں تو لبرٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے معاملے میں وہ لبرٹی کی بات نہیں کر رہے ہوتے. مثال کے طور پہ ایکوالٹی کے کنسیپٹ پہ سوشلسٹ سامنے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہیومن رائٹس کے کنسیپٹ پہ جو اقلیتوں کے مسائل والے ہیں وہ علیحدہ آئیں گے، خواتین کے مسائل والے علیحدہ آئیں گے، بچوں کے مسائل والے علیحدہ آئیں گے. تو ایک کولیکٹیو آئیڈیا کے طور پہ اس کو اڈاپٹ کرنے والا کنسیپٹ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. درست ہے. اسی وقت جو ہے مذہبی طبقہ بھی ہمیں لبرل نظر آتا ہے کسی ایک ایشو پہ. مثلا ابھی جو مندر کا معاملہ چل رہا ہے اس پہ مولانا فضل الرحمان کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ انپریسیڈنٹڈ تھی کہ مذہبی طبقے سے ایسی مثال نہیں ملتی. تو یہ اوکیجنل اور جو انٹرسٹ اورینٹڈ قسم کا لبرلٹی ہے وہ تو پاکستان میں بے شمار ملتی ہے، لیکن ایک آئیڈیا کے طور پہ اور ایک پرپز کے طور پہ اور ایک جو ہسٹوریکل پروسیس کے طور پہ، جیسے کروشے نے کہا کہ ہسٹری ایز اے اسٹوری آف لبرٹی، وہ ہمارے پاس کنسیپٹ نہیں آ رہے.
شاید یہ جی معاملہ وہی ہے کہ چونکہ بحیثیت قوم ہم ابھی تک اپنے مجموعی فکر کا ارتکاز نہیں کر سکے، اس کی تشکیل کے مرحلے میں ہے، شاید اسی وجہ سے ہم کو اس قسم کی فکر کی طرف بھی نہیں جا پائے. نہیں جا پاتا. ہاں معاشرے میں موجود ہے. جب عیدی جب یہ کہتا ہے کہ میں مذہب سے بالا تر ہو کر تمام انسانوں کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے حاضر ہوں، اور وہ اس کے لیے کام کر کے بھی دکھاتا ہے، تو وہ ایک سمبل بن جاتا ہے. جی ہاں. وہ کوئی آئیڈیولوجیکل نہیں، وہ کوئی اکنامیکلی نہیں، وہ کوئی پولیٹیکلی نہیں، لیکن ایک سمبولیکلی وہ اس لبرل فکر کی نمائندگی ضرور کر رہا ہے جہاں پہ تمام انسان برابر ہیں اور تمام کے حقوق کے لیے ایک ان پریسیڈنٹڈ سارٹ کی جو اسٹرگل ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. جی ہاں. جی تو ڈاکٹر صاحب اگر اس پورے معاملے کو میں اگر سمرائز کروں تو یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی 70 سال یا 72 سال کی تاریخ میں کوئی بھی ایسی تحریک نہیں ہے کہ جو مکمل طور پر لبرلزم سے انسپائرڈ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی شخصیت موجود ہے کہ جو لبرلزم پر مطلب جو ہے پبلک میں اس کے فروغ کے لیے کام کرے. اور پاکستان کے اندر جو آئیڈیالوجی کا میں اس پر اصرار کروں گا، اس لفظ آئیڈیالوجی پہ، تو یہ جو آئیڈیالوجی کا سفر ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سوشلسٹ حضرات موجود رہے ہیں، لیکن وہ بھی مکمل طور پر کمیونسٹ نظریات کے حامل نہیں تھے. انہوں نے بھی سوشلسٹ جیسے کہ ڈیموکریسی کا تصور ہے ان کے ہاں یہ موجود رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو علوم ہیں، جو علم ہیں، جو یونیورسٹیاں ہیں، ان کے اندر بھی جو جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ کیونکہ فکر آزاد نہیں ہے تو ایک فکری ڈائلاگ نہ کریٹ ہونے کی وجہ سے بھی جو کنفیوژن ہے وہ سوشلزم کے لیے بھی موجود ہے، لبرلزم کے لیے بھی موجود ہے، اور سیکولرزم کے لیے بھی موجود ہے. تو یہ جو پورا کا پورا المیہ ہے، اور جس کی جو کہ خاتمہ ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ آپ دونوں حضرات نے بتایا کہ سب سے پہلے فکری آزادی ملے گی اور اس کے بعد پھر ہم نا سیاسی اور معاشی اور معاشرتی مسائل کا کھوج بھی لگائیں گے اور ان کے حل کی طرف بھی بڑھیں گے. تو میرا آخری سوال جو ہے ڈاکٹر ساجد علی سے ہے، اور ٹائم صرف ہمارے پاس صرف 3 منٹ ہے، تو یہ سمجھیں کہ یہ ایگزام کا نا آخری سوال ہے اور آپ نے جلدی جلدی سوال کرنا ہے. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ لبرلزم کا کیپٹلزم کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ اور سیکولرزم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیے اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ امریکن کانسٹیٹیوشن جو تھا انہوں نے نہ لبرلزم کا لفظ استعمال کیا نہ سیکولرزم کا لفظ استعمال کیا. جی ہاں. اس کے باوجود انہوں نے آئین قانون کی پابند حکومت کا اور انسانی حقوق کا ایک جو تصور دیا اس نے ساری دنیا کو متاثر کیا. اس جی لیے الفاظ جو ہیں میرا خیال ہے کہ وہ اس نے اہم نہیں. مسئلہ جی یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے کلونیل جو دور تھا، ہمارے ہاں برطانیہ حکمران تھا. حکمران ہونے کے ناطے جو چیزیں برطانیہ کو پسند ہوتی تھی وہ ہمیں ناپسند ہوتی تھی. ہمارا یہ ایک تاریخی حادثہ ہے. اس لیے ہمارے یہاں آج زمانے میں آپ دیکھیں کہ لوگ برطانیہ کی بجائے جرمنی اور ادھر زیادہ پڑھنا جانا پسند کرتے تھے، اور جرمنی میں آپ کو پتا ہے کہ انسانیت سوچ یہ کبھی تصور لبرلزم کا اتنا پاپولر نہیں رہا. تو جی ہاں. یہ ایک تاریخی المیہ بھی ہوا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جن لوگوں نے وہ مسئلہ ہوا کہ جن لوگوں نے سیاست میں مطلب برابری کا، انسانی حقوق کے تصورات کو قبول کیا، لیکن وہ اکنامک میں لبرل نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں، ہمارے یہاں سیاسی طور پہ یہ ہوا ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے کبھی حکومت کے فرائض میں ہے کہ وہ کچھ چیزیں جیسے مہیا کرنی ہے. ٹھیک ہے نہیں. تو جبکہ لبرلزم میں پروویژن سائڈ جو ہے یہ حکومت کا کام نہیں ہے، کچھ چیزیں شہریوں کو پرووائڈ کرنا. تو یہ ایک بنیادی سا فرق ہے. کیپٹلزم میں وہی کہ بھی آزاد مارکیٹ لوگ اپنی مرضی سے کریں، کمپٹیشن ہو. حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کارٹل نہ بنے، فری کمپٹیشن ہو، فراڈ نہ ہو. حکومت کا کام یہ ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں اکنامک لبرلزم جو ہے، یعنی جس کو کہا جائے، وہ تو کبھی بھی پاپولر نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے نہیں.
ہم کسی نہ کسی قسم کا مکسڈ سوشلزم، مائلڈ سوشلزم، اس قسم کے نظریات کے اکنامکس میں مطلب ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ حامی رہے ہیں اور ہیں. تو سیاسی طور پہ اس لیے لفظ کے استعمال کی بجائے میرا خیال ہے بنیادی باتیں جو ہیں نا ان کو زیادہ سامنے لانا چاہیے، ان کو اہمیت دینی چاہیے. کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لفظ پکڑ کے جس طرح لبرل فاشزم بنا لیا، حالانکہ امریکہ میں جو لوگ لبرل ہیں وہ تو سوشلسٹ ہیں. وہ انہوں نے لبرل کا لفظ استعمال، سوشلزم کا لفظ وہاں پسندیدہ نہیں تھا، تو وہاں کے سوشلسٹ حضرات نے خود کو لبرل کہنا شروع کر دیا. لیکن وہ اس وجہ سے الفاظ میں اہم نہیں ہے، جو بنیادی آئیڈیاز ہیں ہیومن رائٹس ان پہ ایمفیسائز کرنا چاہیے، لیکن اس میں بنیادی طور پہ رول آف لا، اداروں کا استحکام. کیونکہ جب تک معاشرے میں ادارے مستحکم نہیں ہوں گے اس وقت تک وہاں مغربی معاشروں میں کیا ہے کہ بھی عدالتی نظام ہے جس پہ لوگوں کا اعتماد ہے کہ بھی میں عدالت میں جاؤں گا تو مجھے انصاف ملے گا. تو اسی طرح دوسرے ادارے ہیں، تو جب تک اداروں کو آپ مضبوط نہیں کریں گے، ان پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا، تو وہ معاشرہ کبھی بھی سموتھلی اس میں ترقی کا صورت ممکن نہیں. اس لیے بنیادی بات ساجد صاحب اس سلسلے میں 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد میں پھر اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو امریکہ کے اندر جو لبرلز موجود ہیں وہ پولیٹیکلی اور سوشلی تو لبرل ہیں، وہ سوشلسٹ نہیں ہیں، لیکن اکنامکلی کیونکہ وہ ڈسٹریبیوشن پالیسیز کو پسند کرتے ہیں. لیکن جب انہی سے ہی جب سوال کیا گیا کہ آپ سوشلزم کو بطور آئیڈیالوجی کے پسند کرتے ہیں تو انہوں نے اس کو نا نو میں جواب دیا. اور اسی طرح یہ جو ہم اصطلاحیں استعمال کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر کیونکہ ہم ایک علمی مکالمہ کر رہے ہیں تو پھر ہم مجبور ہوتے ہیں کہ پھر ہم آئیڈیاز کو ان کی اصطلاحوں میں استعمال کریں. ادروائز یہ بات درست ہے آپ کی کہ جن ممالک کو بھی ہم بطور لبرل ممالک کی مثال دیتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ امریکہ کا اعلان آزادی پڑھیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کہ ایڈم اسمتھ اور لاک نے بیٹھ کے لکھا ہو اور بینتھم نے اور ان لوگوں نے بیٹھ کے لکھا ہو. اسی طرح جب ہم اسی طرح ویل ڈیورانٹ نے لکھا ہے کہ 19ویں صدی میں اور 20ویں صدی تک میں یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی جو امریکن آئین ساز اسمبلی ہوتے تھے تو وہ لاک کو ضرور پڑھتے تھے کہ لاک نے کیا کہا، اور لاک جو لبرلزم کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے. تو یہ بات درست ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے باقاعدہ طور پر نہیں کہتی کہ وہ لبرل ہے یا اللیبرل ہے، لیکن اس کے لیڈرز کی جو افیلیشن ہے وہ بنیادی طور پر محسوس ہوتی ہے، اور وہ جو پبلک ٹاک ہے، جو یونیورسٹیز میں ٹاک ہے، اس میں ان اصطلاحوں کو وہ یوز بھی کرتے رہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ دونوں حضرات کو شکر گزار ہوں. ٹاپک بہت وسیع ہے اور اس پر ہم بات کرتے رہیں گے، اور جمہوریت پر بھی ہم بات کریں گے، کیپٹلزم پر بھی بات کریں گے، سیکولرزم پر بھی بات کریں گے. تو میں آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور دوستوں ہم آپ کے نا فیڈ بیک کے منتظر ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بڑے دنوں بعد